अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अली आतिश नावल्स ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम पहली मोहब्बत की 39 एपिसोड के साथ हाजिर हैं। वीडियो की शुरुआत से पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि नए आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। अब चलते हैं आज की किस्त की तरफ। आदिल की आंखें सुर्ख पड़ रही थीं। उसने हाथ में मौजूद बेल्ट को पूरी कुव्वत से उठाया, लेकिन वो नाकाम रहा। उससे बेल्ट उठाकर ईमाने की कमर पे मारा ना गया। उसने झंझलाकर बेल्ट को दूर उछाला और झुककर उसने ईमाने को बालों से पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया। वो अब भी नहीं सिसका रही थी, बस खामोशी से आदिल का चेहरा देखती रही। मैं तुम्हें जान से मारना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, तुम्हारी मोहब्बत आड़े आ जाती है। मुझे वो दिन याद आ जाते हैं जब तुम अपने हिस्से की चीज़ भी मुझे खिला देती थी। मैं तुम्हें चाहकर भी नहीं मार पा रहा। लेकिन ईमाने, उसने एक झटके से ईमाने को छोड़ा और खड़ा हो गया। तुम उसे मेरी कमज़ोरी नहीं समझोगी। आज से तुम वही करोगी जो मैं चाहूँगा। उसने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोलना चाहा तो ईमाने ने उसके पैर पकड़ लिए। मुझे मार दें भाई। वो अब रोई थी। आदिल ने कर्ब से आंखें मींची थी, लेकिन उसने अपना पाँव उसकी गिरफ्त से छुड़वाया और कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। बाहर सारे उड़ी रंगत से खड़े थे। दरवाज़ा खुलते ही भाभी और अम्मा कमरे में आई थी। उन्होंने ईमाने को ऐसे अपनी बाहों में लिया जैसे उसे छुपाना चाहती हूँ। हम ये शहर छोड़कर जा रहे हैं। मैं अब यहाँ नहीं रह सकूँगा। मुझे थोड़ा सा वक्त लगेगा। मैं जब आऊँ तो सामान तैयार हो, हमने बस निकलना होगा। वो कहकर बाहर की जानिब बढ़ गया था। बाहर एक तवील मानो कतार लगी थी जो उससे बस ये पूछने खड़ी थी कि क्या वीडियो वाली लड़की सच में ईमाने थी। आदिल ऐसे नज़रें बचाकर गुजर रहा था जैसे उसने चोरी की हो, और अंदर घर में ईमाने सिसकियां भर रही थी। उसे अफसोस था कि आदिल ने उसे ज़िंदा छोड़ दिया। उसे इतना बड़ा जुल्म नहीं करना चाहिए था। वीडियो देखने के बाद जब वह संभला, उसे सबसे पहले ईमाने का ख्याल आया था। वो इस वक्त किस हाल में होगी, उसे अंदाज़ा लगाने में दिक्कत ना हुई। वो जल्दी से खड़ा हुआ और मोबाइल को फेंक कर उसने जूते अर्थ से वो बाहर की जानिब अजलत में निकला था, लेकिन पोर्च में ही उसे गार्ड्स ने पकड़ लिया। तुम्हारी ये मजाल कि तुम मुझे पकड़ोगे। उसने खूंखार निगाहों से उन्हें देखा था जो उसे गाड़ी की चाबी ले चुके थे। गार्ड्स ने उसके चिल्लाने पे निगाहें झुकाएं। सॉरी सर, हमें इसरार साहब ने हुक्म दिया है कि आपको कहीं भी जाने ना दिया जाए। आप अभी हमारे साथ घर चलेंगे। वो वीर को ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठा चुके थे। उन्होंने वीर के हाथ बांध दिए थे। वो उसकी एक नहीं सुन रहे थे। वीर चिल्ला रहा था, लेकिन गार्ड ऐसे बैठे थे जैसे उन्हें कुछ भी सुनाई न दे रहा हो। जब वो घर आया तो लॉन में ही उसे इसरार साहब मिल गए। तुम घर रहोगे, तुमने कहीं भी नहीं जाना। मैं अपनी इज्जत तुम्हें और ख़राब नहीं करने दूंगा। वीर की आंखें सुर्ख पड़ रही थी। उसके जैसे ही हाथ खुले, वीर ने गार्ड्स को धक्का दिया और अपने डैड के मुकाबिल आकर बोला, आप मुझे नहीं रोक सकते, और मैं ये भी जानता हूँ कि ये सब आपका किया धरा है। आप हमें इतनी आसानी से दूर नहीं कर सकेंगे डैड। इसरार साहब ने नाक से मक्खी उड़ाई। उल्टी बातें मत करो, मैंने ये सब नहीं किया। हाँ, अब जो करूँगा वो मैं ही करूँगा। तुम अंदर जाओ। वीर ने चेहरा झुकाया, और जब उसने चेहरा ऊपर किया तो उसके लबों पे सर्द मुस्कान थी। वो कदम कदम चलता हुआ फिर पीछे हुआ। फिर उसने एक झटके से पलटकर गार्ड के हाथ से गन छीनी, और किसी भी कुछ भी करने से पहले उसने अपने माथे पे रख लिया। अगर मुझे किसी ने रोकने की कोशिश की तो मैं गोली चला लूँगा। इसरार साहब ने गार्ड्स को इशारा कर दिया। वीर, तुम ऐसा नहीं करोगे। गार्ड्स और इसरार साहब का दिल सब कुछ थम गया था। वीर ने भवें ऊपर की। ऐसा तभी मुमकिन होगा जब आप या आपके गार्ड्स मेरे रास्ते में नहीं आएंगे। मुझे अभी बहुत ज़रूरी काम से जाना है, इसलिए गाड़ी की चाबी दें। उसने हाथ आगे फैलाया। इसरार साहब ने फ़ौरन उसकी बात मान ली। वीर, मेरी बात समझो। वीर ने धीरे से सरनामे हिलाया। सोचने समझने का वक्त अभी फ़िलहाल मेरे पास नहीं है, वो कहकर पलटा और तेज़ कदमों से जाकर गाड़ी में बैठ गया। उसने गाड़ी गेट से निकाली तो इसरार साहब ने इशारा किया, वीर को अकेला नहीं छोड़ना। उसके पीछे जाओ, लेकिन दूर रहना, वो खुद को नुकसान न पहुंचाए।
گارڈز حکم ملتے ہی اس کے پیچھے بھاگے تھے۔ اسرار صاحب اپنا سر تھام کر بیٹھ گئے تھے۔ اسے آنے میں زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی۔ آسمان کو گھنگور بادلوں نے چھپا دیا تھا اور حبس بڑھ گیا تھا۔ وہ دروازے پہ ایسے دستک دے رہا تھا جیسے اس کے پیچھے ٹرین بھاگتی آ رہی ہے۔ اگر وقت پہ یہ دروازہ نہ کھلا تو وہ ٹرین اسے کچل دے گی۔ دروازہ کھلنے میں وقت لگا تھا اور کھولنے والا عادل تھا۔ ویر کو دیکھتے ہی عادل کا خون کھول اٹھا تھا۔ اس نے ویر کو گریبان سے پکڑا اور اندر گھسیٹ لیا۔ میانہ قامت والا عادل، اس کے سامنے کچھ بھی نہ تھا، لیکن ویر کو فی الحال ایمانے کو دیکھنا تھا اور گلی کے لوگوں نے اندر ایک ایک کر کے باہر رش لگ گیا تھا۔ ویر نے عادل کے ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹائے۔ ایمانے، وہ چلایا تھا۔ کمرے میں بھابھی اور اماں کے ساتھ بیٹھی ایمانے اس کی پکار پہ لرز گئی تھی۔ وہ بے ساختہ اٹھی اور باہر آ گئی۔ عادل ایک بار پھر ویر کے سامنے آ گیا تھا۔ مجھ سے بات کرو، وہ نہیں آئے گی۔ جب ایمانے نے عادل کی یہ بات سنی تو وہ کمرے میں ہی رک گئی۔ ویر نے ایک بار پھر عادل کو نظر انداز کیا اور کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ عادل سے برداشت نہ ہوا، اس نے ویر کا بازو دبوچ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا تو ویر نے اسے پلٹ کر کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ اب اگر تم بیچ میں آئے تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ اندر موجود تینوں عورتیں ہی ان الفاظ پہ بھاگی تھی۔ ویر نے جب ایمانے کو دیکھا تو ٹھہر گیا۔ اس کے ماتھے پہ جمے ہوئے خون کی لکیر تھی اور نچلا ہونٹ سوج رہا تھا۔ گال ابھی تک سرخ ہو رہا تھا۔ عادل کے ہاتھ کی پشت کا نشان اس کے چہرے پہ تھا۔ آنکھیں بے نور تھیں، بال بکھرے ہوئے تھے۔ ویر بے تابی سے آ گیا ہے۔ ایمانے، اس نے اسے چھونا چاہا لیکن رک گیا، کہیں ویر کے چھونے سے بھی اسے تکلیف نہ ہو جائے۔ اس خیال کے آتے ہی ویر کے ہاتھ رک گئے۔ کس نے کیا یہ؟ وہ آگے آیا، بہت نرمی سے اس کا گال چھوا۔ ویر کا ہاتھ پہلی بار کانپا تھا۔ مجھے بتاؤ ایمانے۔ عادل پیچھے سے آ گیا۔ تم دفع ہو جاؤ یہاں سے ذلیل انسان۔ ویر نے اسے دیکھا۔ تم نے مارا ہے نا اسے؟ وہ عادل کی طرف گھوم گیا تھا۔ عادل کی بھی آنکھوں میں خون دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے کہا میرے گھر سے چلے جاؤ۔ ویر کے چہرے پہ سرد مسکان آ گئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم نے ایمانے پہ ہاتھ اٹھایا؟ اس نے گن نکال کر عادل کے ماتھے پہ رکھی۔ یہ غلطی میں کسی کی بھی معاف نہیں کر سکتا۔ تبھی ایمانے آگے آئے اور اس نے ویر کو پوری قوت سے دھکا دیا۔ تم چلے جاؤ یہاں سے۔ ویر ذرا سا ڈگمگایا تھا۔ اس نے ایمانے کو دیکھا۔ میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، جو ہوگا آج ہی ہوگا۔ تم اب مجھ سے دور نہیں رہو گی۔ میری غلطی ہے ساری، مجھے ضد نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ آگے آ گیا تھا۔ ایمانے کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ تم چلے جاؤ ویر، مجھے اب تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنی۔ اس نے ایمانے کا بازو تھاما۔ میری بات سنو۔ عادل نے اسے دھکا دیا۔ دور رہو، میں اس سے بات کر رہا ہوں نا۔ وہ دھاڑا تھا۔ ایمانے عادل کے سامنے آ گئی۔ اس نے ویر کا گریبان پکڑ لیا۔ تم چلے کیوں نہیں جاتے؟ مجھے کیوں برباد کرنے پہ تل گئے ہو؟ وہ اس کے سینے پہ بے بسی سے مکے برسانے لگی تھی۔ تم مجھے مارنا چاہتی ہو؟ ویر کی آواز میں کچھ تھا جس نے ایمانے کے ہاتھ روک دیے تھے۔ بتاؤ ایمانے۔ وہ اس کے اور قریب ہو گیا۔ لو، کر لو شوق پورا، مار دو مجھے، میرا یہی حل ہے کہ مجھے مر جانا چاہیے۔ ایمانے ہل بھی نہ سکی۔ مارو مجھے ایمانے، وہ چلایا تھا۔ تم مجھے مار ہی دو، میری ہی غلطی ہے کہ میں اتنا پاگل ہوں۔ تمہاری نظر میں میری کوئی اہمیت نہیں، میری ایک بار بات بھی تم توجہ سے نہیں سننا چاہتی۔ وہ اشتعال سے بول رہا تھا۔ ایمانے کی آنکھیں بہہ رہی تھی۔ ویر نے اس کے سامنے گن کی ہوئی تھی، پھر اس نے گن کا پچھلا حصہ اپنے ماتھے پہ مارا۔ مجھے چوٹ پہنچانا چاہتی تھی نا؟ اتنی چوٹ کافی ہے، یہ ختم کر لوں خود کو۔ گن کے بھاری لوہے سے اس کے ماتھے پہ ضرب پڑی تھی اور خون کی تیز لکیر دوڑ کر اس کے ماتھے سے رینگتی اس کے گال اور پھر شرٹ پہ گرنے لگی۔ ایمانے ششدر رہ گئی۔ بتاؤ ایمانے، اور کیا کروں تمہارے لیے؟ تم مجھے مار دو، میں اپنے ہاتھ سے اپنی جان نہیں لے پاؤں گا۔ یہ کام تم میرا آسان کر دو، ویسے بھی میں تمہارے لیے اہمیت نہیں رکھتا، تو مجھے ختم کر دو یا میرے ساتھ چلو۔ اس نے ایک دم سے ہی ایمانے کا ہاتھ پکڑا تھا۔ میرے ساتھ چلو ایمانے۔ وہ سرد پن سے گویا ہوا تھا۔ ایمانے کو اس سے خوف محسوس ہوا تھا۔ اس کا خون اس کی شرٹ پہ پھیل گیا تھا۔ چوٹ گہری نہیں تھی، لیکن گاڑھے خون سے ویر کی ہلکے رنگ کی شرٹ پہ دھبے پڑ گئے تھے۔ اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ مجھے کہیں نہیں جانا۔ ویر نے اسے ایک جھٹکے سے اپنے قریب کیا۔
تم میری وجہ سے بدنام ہوئی ہو، اور مجھے اور تمہیں عزت بھی میں ہی دلاؤں گا۔ آج میرا اور تمہارا نام ایک دوسرے سے جڑ جائے گا، پھر ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکے گا۔ وہ اسے کھینچ کر اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ عادل روکنے کے لیے آگے بڑھا کے ویر نے اس کے قدموں میں گولی چلا دی۔ میں اگلی بار ٹانگ اور پھر تیسری گولی ماتھے پہ ماروں گا۔ میں ابھی اپنے بس میں نہیں ہوں۔ وہ ایمانے کو زبردستی اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا چکا تھا۔ ایمانے کے ابا جانے کے لیے ٹیکسی لے کر آئے تھے۔ ان کا سامان پیک تھا، انہوں نے شہر چھوڑ کر جانا تھا، لیکن ویر اب ایمانے کو لے جا چکا تھا۔ عادل کو بھابھی اور اماں نے پکڑ لیا تھا، اس لیے وہ وہیں کھڑا تڑپ رہا تھا، لیکن وہ ویر کو روک نہیں سکا تھا۔ اسرار صاحب تک بھی یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ ویر ایمانے کو اٹھا کر لے گیا ہے۔ انہوں نے گارڈز کو کہا، تم اس کے پیچھے ہی رہو گے، میں آ رہا ہوں۔ گارڈز ویر کا پیچھا کر رہے تھے، لیکن وہ بھی تب چونکے جب ویر نے گاڑی بنگلے کے راستے پہ موڑی تھی۔ سر چھوٹے صاحب گھر آ رہے ہیں۔ اسرار صاحب الجھے تھے، وہ ویر کو کبھی نہیں سمجھ سکے تھے۔ ویر جب گھر آ گیا اور اس نے بری طرح روتی ہوئی ایمانے کو باہر نکالا تو اسرار صاحب آگے بڑھ کر اس کا ماتھا جوا۔ یہ کس نے کیا ہے؟ انہیں لگا وہاں کسی نے ویر پہ ہاتھ اٹھایا ہے، لیکن ویر نے ان کا ہاتھ پیچھے کر دیا۔ آپ جا کر اس کے گھر والوں کو لائیں، میں نے آج ہی نکاح کرنا ہے اور میں انکار نہیں سنوں گا۔ اسرار صاحب کچھ کہنے کا سوچ رہے تھے جب اس نے بے مہری سے اپنے ڈیڈ کو دیکھا۔ یہ میں نے خود کیا ہے اور میں اس سے بھی برا خود کے ساتھ کر سکتا ہوں، اگر اب بھی آپ نہ مانیں تو، اور نکاح کے وقت میڈیا بھی یہیں ہوگی، اور پھر ہم کانفرنس کریں گے۔ رات تک یہ خبر بدل جائے گی۔ اس نے رک کر گردن موڑ کر اپنی گرفت میں مچلتی ایمانے کو دیکھا۔ تم یقین کرو مجھ پہ، میں آج تبھی سوؤں گا جب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایمانے چپ نہیں ہوئی تھی، اور اسرار صاحب انکار نہ کر سکے۔ اکلوتے بیٹے کو اس حال میں دیکھنے کے بعد ان میں اور ہمت باقی نہیں رہی تھی۔ انہوں نے جبیں کو ملازموں سے بلوایا تھا، جن کا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ وہ شدید ڈپریشن میں تھیں جب سے انہیں ویر کے معاملے اور اس کے یوں گن ماتھے پہ رکھ کر نکلنے کا پتہ چلا تھا۔ ویر تم خود کو کچھ بھی نہیں کرو گے، ہم ابھی انہیں یہاں لائیں گے، اور وہی ہوگا جیسا تم چاہتے ہو، انہوں نے ویر کی منت کرتے ہوئے کہا تھا، اور وہ تیزی سے گاڑی میں بیٹھ کر بنگلے سے نکل گئی تھی۔ ویر ایمانے کو اندر لے گیا تھا۔ وہ ویر کے کمرے میں بیٹھی تھی، تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور ویر اندر داخل ہوا۔ اس کے ماتھے پہ پٹی ہو رہی تھی، ایمانے کے بھی ماتھے پہ پٹی تھی جو ویر نے خود کی تھی۔ ایمانے اس کا ہاتھ بھی نہیں لگوا رہی تھی، اس لیے اسے مجبوراً باندھنا پڑا تھا۔ اب اس نے ایمانے کے زخموں پہ مرہم لگا دی تو اس نے ایمانے کو کھول دیا تھا۔ باہر جانے سے پہلے وہ ایمانے کے کھانے پینے کی چیزیں کمرے میں رکھوا کر گیا تھا۔ اسے اپنی ممی ڈیڈ کا انتظار تھا جو ابھی آئے تھے۔ ویر کو اس سب میں کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ ایمانے کے گھر والے کیسے راضی ہوئے تھے۔ اس کے لیے بس اتنا کافی تھا کہ وہ لوگ آ گئے تھے۔ ویر ان کے آتے ہی کمرے میں آیا۔ نیچے سب کچھ تیار تھا، میڈیا، نکاح خواں اور گھر کے بڑے۔ اب بس اس نے اپنی دلہن کو لے کر جانا تھا، جو بیڈ پہ گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹ کر سسک رہی تھی۔ ویر قدم قدم چلتا اس کے پاس آ گیا تھا۔ بیڈ پہ بیٹھ کر اس نے ایمانے کو دھیرے سے چھوا۔ ہمارا ابھی نکاح ہے ایمانے، اور اب تم رہو گی نہیں۔ ایمانے نے ایک دم سے چہرہ اٹھایا۔ میں یہ شادی نہیں کروں گی۔ ویر نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ میں جانتا تھا تم یہی کہو گی، اس لیے میں تمہیں دو آپشن دے رہا ہوں۔ ایک، تم مجھ سے شادی کر لو، ورنہ مجھے مار دو۔ تیسرا آپشن، یہ راستہ تمہارے پاس نہیں ہے ایمانے۔ اس نے ایمانے کے سامنے گن کر دی تھی، اور میں جانتا ہوں تم مجھے خوشی سے مارو گی، اس لیے کر لو، خود کو خوش مار دو مجھے۔ اس نے زبردستی ایمانے کے ہاتھ میں گن پکڑائی تھی۔ ایمانے اسے بھیگی آنکھوں سے دیکھتی رہی، پھر اس نے خود کے ماتھے پہ گن رکھ لی۔ میرے پاس تیسرا آپشن ہے ویر۔ ویر نے سر نہ میں ہلایا۔ تمہارے پاس ایک ہی آپشن ہے، اور وہ ہے مجھ سے شادی کرنے کا۔ اس میں گولیاں نہیں ہیں میری جان۔ یہ کہتے نہ جانے کیوں وہ مسکرایا تھا، اور ایمانے کے دل میں شدید خواہش جاگی کہ وہ ویر کے دانت توڑ دیں۔ مجھے تم بعد میں بھی مار سکتی ہو، ایک بار میں تمہارا شوہر بن جاؤں، پھر مجھے مارتی رہنا، لیکن ابھی اس کا لہجہ ایک دم سے سنجیدہ ہو گیا تھا۔ تو مجھے تنگ نہیں کرو گی، ورنہ میں بہت کچھ غلط کر بیٹھوں گا۔ تمہاری پوری فیملی نیچے ہے، وہ لوگ دل سے شریک نہیں ہیں، میرے بھی گھر والے ایسے ہی شریک ہوئے ہیں، لیکن میں خوش ہوں، اور مجھے پتا ہے میری خوشی اس وقت زیادہ ضروری ہے، اس لیے چلو میرے ساتھ۔ تم یقیناً کچھ عرصے میں مان جاؤ گے، ابھی تو مجھے تم بھی خوش نہیں لگتی۔
اس نے ایمانے کو زبردستی کھڑا کیا۔ ایک بار نکاح ہو جائے، سب ٹھیک ہو جانے دو، پھر دیکھنا سارے ارمان پورے کروں گا۔ یہ شادی ایسے نہیں ہونی تھی، لیکن اب نکاح ضروری ہے۔ تم چلو میرے ساتھ ورنہ بہت برا پیش آؤں گا۔ وہ سرد مہری سے کہتا اسے اپنے ساتھ نیچے لے گیا تھا، جہاں سب لوگ موجود تھے۔ میڈیا نے اپنے کیمرے کھول لیے تھے اور ویر کے بیٹھتے ہی اس کا نکاح شوٹ ہونے لگا تھا۔ شروع کرے مولوی صاحب۔ ویر کے کہتے ہی مولوی صاحب نے نکاح پڑھوانا شروع کر دیا تھا۔ ایمانیں سن ہوتے وجود سے سب کچھ سن رہی تھی، لیکن وہ اٹھ کر نہیں بھاگ سکتی تھی۔ اس کی کلائی ویر نے ایسے تھام رکھی تھی کہ دیکھنے والے کو محبت سے تھامی ہوئی دکھائی دیتی تھی، جبکہ دراصل اس کی گرفت مضبوط تھی اور وہ ایمانے کو ہلنے بھی نہیں دے رہا تھا۔ نکاح کے فوراً بعد اس نے اپنی ممی کو ایمانے اور اس کے گھر والوں کو کمرے میں لے جانے کا کہا تھا، اور وہ خود بیٹھ کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ ویر نے خود میڈیا کو یہ بتایا کہ ایمانے اس کی منگیتر تھی اور ان کی شادی بہت جلد ہونی تھی۔ وہ اکثر ملا کرتے تھے۔ منگنی کو بس اس لیے ہی چھپایا گیا تھا کہ میڈیا یا سوشل میڈیا اس بات کو پکڑ کر کچھ کا کچھ نہ بیان کر دے، لیکن اب جو خبر صبح پھیلی ہے اس نے ویر کو مجبور کر دیا کہ وہ لوگوں کا منہ بند کروانے کے لیے اپنی منگیتر کو بیوی بنا لے اور اسے فوراً نکاح کر لے۔ اور اس نکاح میں جیسے دکھایا گیا ہے کہ دونوں فریق کی فیملیز موجود ہیں اور اب خوش بھی ہیں، لیکن ایمانے اور اس کے گھر والے بیٹی کے جدا ہونے پہ تھوڑے سے اداس بھی ہیں اور کچھ پریشان۔ انہیں صبح کی خبروں نے کر دیا تھا۔ لیکن اسرار صاحب اتنے سنجیدہ کیوں ہیں؟ کیا وہ خوش نہیں آپ کی شادی سے؟ کیونکہ آپ کی شادی ایک بہت پست علاقے میں ہوئی ہے۔ آپ کی ہونے والی بیوی آپ کے سٹیٹس سے میچ نہیں کرتی۔ ایک صحافی نے سوال کیا تو ویر دھیرے سے مسکرا دیا۔ وہ ہر سوال کے لیے تیار تھا۔ نکاح کے دوران وہ بس یہی سوچتا رہا تھا، اور اب اس کے اعصاب اتنے مضبوط ہو گئے تھے کہ وہ کچھ بھی برداشت کر سکتا تھا۔ میرے ڈیڈ بھی ناخوش ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ میں پسند کی شادی کے بعد گھر جمائی بن جاؤں گا، ہے نا ڈیڈ؟ اس نے گردن گھما کر اپنے ڈیڈ کو دیکھا۔ اسرار صاحب کے تاثر نہ بدلے، ویر نے لبوں سے جنبش کی۔ مسکرائیں۔ اسرار صاحب دانت پہ دانت جما کر مسکرانے لگے۔ ویر کی مذاق کرنے کی عادت ہے۔ میں خوش ہوں۔ مجھے باقیوں کی طرح اپنے جذبے ظاہر کرنے نہیں آتے، لیکن میں اندر سے بہت خوش ہوں۔ ویر ان صحافیوں کی جانب دیکھنے لگا جو ویر کی بات پہ ہنس دیے تھے۔ اور جہاں تک بات ایمانے کے سٹیٹس میچ نہ کرنے کی ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ ایمانے کا ماضی کیا ہے مجھے اس سے دلچسپی نہیں، اور نہ ہی اس کے سٹیٹس ہے۔ مجھے بس یہ پتا ہے کہ وہ میری تھی، ہے اور رہے گی۔ جو میرا ہے وہی اس کا ہے، اور اب تو ہمارا نکاح بھی ہو گیا ہے، تو آج سے ایمانے کا سٹیٹس بھی یہی ہے جو میرا ہے۔ اس کے بعد دوسرا صحافی کھڑا ہوا۔ یہ آپ کے اور میم ایمانے کو چوٹیں کیسے لگیں؟ ویر چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، جب آپ کے خلاف میڈیا غلط خبریں اچھالے گی تو آپ یہ بات جانیں گے کہ گاڑی چلاتے ہاتھ کانپتے ہیں، اور کسی کے دور جانے کے خوف سے بہت کچھ غلط ہو جاتا ہے جس کے نشان انسان کے جسم پہ دکھائی دینے لگتے ہیں۔ اس کے انداز میں سرد مہری تھی اور چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ صحافی دھیرے سے بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پہ کئی رنگ آ کر گزرے تھے۔ کانفرنس کچھ دیر بعد ختم ہو گئی تھی۔ پھر ویر اٹھ کر اس کمرے کی جانب بڑھا تھا جہاں اس کی ممی کے ساتھ ایمانے اور اس کے گھر والے موجود تھے۔ کمرے میں آ کر اس نے سب پہ ایک نظر ڈالی اور پھر وہ سب کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ ایمانے بیڈ پہ اپنی امی، بھابھی اور جبی کے ساتھ بیٹھی تھی، وہ انہی کے پاس کھڑا تھا۔ عادل اور ایمانے کے ابا سامنے صوفے پہ بیٹھے تھے۔ ان کے چہروں پہ کوئی تاثر نہ تھا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ سب مجھ سے ناراض ہیں، اور یہ سب جو ابھی ہوا ہے ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن میں مجبور ہو گیا تھا، مجھے سب ٹھیک کرنا تھا۔ عادل نے اسے خون اشام نگاہوں سے دیکھا۔ کیا اب یہ سب ٹھیک ہو گیا ہے؟ اس بات کا جواب تمہیں صبح مل جائے گا۔ اور ہاں، وہ قدم قدم چلتا عادل کے پاس آ گیا تھا۔ عادل کھڑا ہو گیا تھا۔ ویر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، تم اب میری بیوی پہ ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے۔ اس کا جو بھی مسئلہ ہوگا مجھ سے بات کرنا، کچھ غلط کرے گی تو مجھے شکایت کرنا، اسے مارنا مت۔ یہ کچھ دنوں کی مہمان ہے اس گھر میں، 2 دنوں کی بس۔ اس نے گردن موڑ کر اپنی ممی کو دیکھا۔ اتنے دنوں میں ساری رسمیں ہو جائیں گی نا؟ جبی نے سرنامے ہلایا۔ 1 ہفتہ کر لو ویر، شاپنگز میں بہت وقت ضائع ہو جاتا ہے، اور میں اپنی بہو کے لیے اچھی چیزیں خریدنا چاہتی ہوں۔ ویر خوش ہو گیا۔ اسے جبی پہ بہت پیار آیا تھا۔ اس نے دوبارہ عادل کو دیکھا۔ 1 ہفتے کی مہمان ہے، میرے گارڈ تم سب پہ نظر رکھیں گے۔
اگر کہیں جانے یا اس سے کچھ کہنے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ نکاح ہو چکا ہے، اب میں کسی قسم کا تماشا نہیں چاہتا۔ وہ مڑا اور ایمانی کے پاس آ گیا۔ میں نے اپنی بیوی سے کچھ بات کرنی ہے، ساری ہڈیاں باہر چلی جائیں، تھوڑا کباب کو بھی سکون لینے دے۔ عادل کے لب بھج گئے تھے، وہ شرم کرتا باہر چلا گیا تھا۔ پھر باقی بھی ایک ایک کر کے باہر چلے گئے تو ویر نے ایمانے کا ہاتھ تھاما۔ سب ٹھیک ہو گیا ہے ایمانے نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم نے اچھا نہیں کیا یہ سب۔ اس کی آنکھیں ڈبڈبا رہی تھیں۔ ویر نے انہیں انگوٹھوں سے پونچھا۔ یہ سب ایسے ہی ہونا تھا۔ ہمارا نکاح اسی دن ہو جانا چاہیے تھا جب تم کڈنیپ ہوئی تھی۔ لیکن غلطی میری ہے جو میں نے سب کے خوش ہونے کا انتظار کیا، اور اب دیکھو کیا کچھ ہو گیا۔ میں نے اب سب کچھ ٹھیک کر دیا ہے اور تم پہ میرے نام کی مہر لگ گئی ہے۔ اب تمہیں مجھ سے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ مجھے تم سے اب محبت نہیں رہی۔ تم ایسے نہیں تھے ویر مسکایا۔ اسے ایمانے کی بات بری نہیں لگی۔ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ تمہیں مجھ سے محبت ہے، تبھی تو مجھے مارنے کی بجائے تم خود کو مارنے لگ گئی تھی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر ایمانے کے گال پہ رکھا۔ بہت زور سے مارا تھا عادل نے تمہیں؟ ایمانے کو اس کے سوال پہ شدت سے رونا آیا تھا۔ میں نہیں بتاؤں گی، وہ معصومیت سے روتے ہوئے بولی تھی۔ شاہویر کے دل میں ٹیس اٹھی۔ میں اب تمہیں کبھی بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچانے دوں گا۔ تمہیں اب کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اس نے شدت سے ایمانے کو اپنے سینے میں بھیج لیا تھا۔ ایمانے اس کے فراق سینے میں چہرہ چھپا کر اسے بتا رہی تھی، مجھے بہت درد ہوا تھا، میرے سر پہ بھی چوٹ آئی ہے، میرے منہ سے خون نکل رہا تھا، سر سے بھی، بازو بھی دکھ رہا ہے، میں بہت تکلیف میں ہوں۔ ویر نے اس کا ماتھا چوما اور اس کے چہرے کو اچھے سے صاف کر کے اس نے ایمانے کی بھیگی آنکھوں کو باری باری چوما۔ میری معصوم سی دنیا، اب بس کوئی بھی تمہیں کچھ بھی نہیں کہے گا۔ تم نے سب کی شکایت مجھ سے کرنی ہے۔ میں سب سے تمہارے لیے لڑائی کیا کروں گا، کسی کو کچھ بھی نہیں کہنے دوں گا، اور اس عادل کو تو میں بعد میں بتاؤں گا، سالہ۔ پھر اس نے زبان دانتوں میں دبائی، سالے صاحب۔ ایمانے اسے گھورنے لگی تھی، ویر نے تصحیح کر کے اسے پھر سے اپنے دل کے قریب کر لیا تھا۔ جاری ہے۔ تو جناب یہ تھی ہماری آج کی قسط، آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو قسط اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔